बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। अम्मा ने औरत होने के जुर्म में जाने कौन कौन सी अजीतें सही थी कि उन्हें लफ्ज़ बेटी से भी खौफ आता था। उनके वालिदैन बेहद गरीब थे। इन पर 6 बेटियों का बोझ भी था। अम्मा का बचपन इंतहाई गरीबी और महरूमी में गुजरा था। गुर्बत की वजह से वालिदैन को अपनी सारी बेटियों का रिश्ता आंख बंद करके कबूल करना पड़ा। जिसने लेन देन की बात नहीं चलाई उसी के साथ हाँ कर दी। नतीजे के तौर पर कोई बहन भूरे के पल्ले बंदी, कोई बे औलाद घर में बच्चे के लिए गई तो कोई जुआड़ी या चोर चक्के का चोरी का माल समझी गई। यही वजह थी कि अम्मा बेटी के बजाय जहर का प्याला पीने को तैयार थी। हालांकि अपनी बहनों में वही थी जिनके हालात कुछ बेहतर थे। मेरे अब्बा की एक टांग नहीं थी। अगरचे गरीबी इस घर में भी मौजूद थी, लेकिन अपनी लाचारी के बावजूद ये किसी न किसी तरह जिंदगी की गाड़ी खींच लेते थे। इनमें एक ही ऐप था, जब बाहर किसी से झाड़ खाकर या थक कर घर आते तो अपना सारा गुस्सा अम्मा पर उतारते थे। अम्मा की धुलाई करके अब्बा की भी थकन उतर जाती और उन्हें रोते बिलबिलाते हाथ जोड़ते देखकर उनका मर्दाना गरूर भी अंगड़ाई लेकर फिर से जवान हो जाता। बस अब्बा की यही वाहिद तफरीह थी। अम्मा को अब बेहतर हालात की और उम्मीद नहीं थी, सिवाय इसके कि जब वो बेटे की माँ बनेगी तो घर की काया पलट कर रख देंगी। खुदा जाने कितने अरमान और कितने ख्वाब थे जो लफ्ज़ बेटा से अम्मा ने वाबस्ता कर रखे थे। अम्मा ने अपनी सारी तमन्नाएं बेटे के लिए रख छोड़ी थी। अम्मा सोती जागती आंखों से बस बेटे का ख्वाब देखती रहती। उन्हें मुकम्मल यकीन था कि एक न एक दिन उनके ख्वाबों की ताबीर उन्हें जरूर मिलेगी। फिर जो ही आसार नमूदार हुए, उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो पूरे यकीन के साथ बेटे के इस्तकबाल की तैयारियां करने लगी। सबसे पहले नाम तलाश किया गया। उसका नाम जोरावर सोचा गया। अब्बा से फरमाइश हुई कि गांव में तकसीम करने के लिए 5 किलो लड्डू का इंतजाम अभी से शुरू कर दे। अकीका कब होगा, बेटा स्कूल कब जाएगा, अम्मा ने सब सोच डाला। वो तो इस फिक्र में शायद बहू की तलाश में भी निकल खड़ी होती कि अब्बा ने टोक दिया, और जो लड़की हो गई तो फिर। मैंने इतनी दुआएं की हैं कि चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए, बेटा ही होगा। अम्मा ने बड़े यकीन के साथ जवाब दिया, अरे बावली, बेटा और बेटी दोनों ही अल्लाह की रहमत है, तो इनमें फर्क क्यों करती है। अब्बा ने उसे समझाया, बस तुम अपनी काली जुबान बंद रखो। बंदे के मुंह से अच्छी बात नहीं निकल सकती तो उसे चुप रहना ही चाहिए। इस खुद एतमादी के मुजाहिरे ने अब्बा को मुतासिर कर दिया। वो सचमुच चुप हो जाते। सारी मुद्दत एक एक दिन गिनते, उम्मीदों के मोती परोते, तमन्नाओं के जाल बुनते और ख्वाहिशों के चिराग जलाते खत्म हो गई। अम्मा ने हर तकलीफ और हर दुख को अमृत समझकर ही सह लिया। लेकिन जब दाई ने मुंह टेढ़ा करके लड़की होने की खबर दी तो इन्हें अपने कानों पर यकीन न आया। क्या कहा मासी तूने? उन्होंने धड़कते दिल से सवाल किया। लड़की है रे लड़की। दाई को भी बड़ा गुस्सा था क्योंकि अब इसे पैसे कम मिलने थे। ये तो बहुत बड़ा नुकसान था। अम्मा फटी फटी आंखों से उसका मुंह तके जा रही थी। इतने बरसों के ख्वाब एक ही जुमले ने शीशे की मानित चकनाचूर कर दिए थे। उनके दिलो दिमाग में तूफान उठने लगा। दिन का उजाला पलक झपकने में गुप्त अंधेरा बन गया था। फिर जैसे ही दाई ने उस नन्ही सी बच्ची को पलटा तो उसके मुंह से एक चीख निकल गई। इस बच्ची के अंग से तो एक सांप लिपटा हुआ था। अल्लाह मेरी तौबा, न जाने किस गुनाहों की सजा है। ले संभाल इसे, अब तू जान और तेरा मियाँ जाने, आगे मैं बेबस हूँ। वो बाहर निकल गई। अरे अरे ठहरो मासी, पैसे तो लेती जाओ, अब्बा ने उसे पुकारा। फिर ले लूंगी, तुम जाओ, उस सुपोलिये को तो ठिकाने लगाओ। तोबा तोबा, इतनी उम्र बीत गई लेकिन ऐसा अंधेर कभी भी नहीं देखा। वो फूलती हुई सांसों से बोली,
ابا اندر آئے تو دیکھا کہ سچ مچ نوزائیدہ کی پیٹھ پر نصف بالش کا ایک سپولیا چپکا ہوا ہے۔ لوگ اس پر یقین کریں یا نہ کریں، لیکن یہ اپنی جگہ ایک سچ تھا۔ بچی اور اس کے ساتھ پیدا ہونے والا سانپ دونوں زندہ تھے۔ ابا نے ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ اسے نوچ کر پھینک دیں کہ اماں جیسے سکتے سے چونکی اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ نانا خبردار۔ کیوں؟ ابا حیرانی سے بولے۔ نہ مارو اسے، مت ظلم کرو، ورنہ میں بھی اپنی جان دے دوں گی۔ وہ دھاریں مار مار کر رونے لگی، اپنا سر اور سینہ دونوں ہاتھوں سے پیٹنے لگی۔ ارے کیا ہوا تجھے؟ ابا بکھلا کر ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ سانپ نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، میرا ناگ راجا ہے، یہ میری دعاؤں کا اثر ہے، منتوں کا ثمر ہے، مت مارو اسے۔ وہ پھٹی پھٹی آواز میں بولی۔ کیوں پاگل ہوئی ہے؟ دیکھ تو اللہ نے مجھے کتنی پیاری بیٹی دی ہے، لیکن یہ سانپ آفت ہے۔ ابا نے کہا، نہیں چاہیے، نہیں چاہیے مجھے بیٹی، تم مجھے میرا بیٹا دے دو، میرا راز بیٹا، خدا کے لیے اسے مجھ سے نہ چھینو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ اپنے بال نوچنے لگی۔ عجب حال تھا اماں کا، کمزوری سے زرد چہرہ، پسینے سے بھیگا جسم، پھیلی پھیلی آنکھیں، مسلسل بہتے آنسو، تھر تھر کانپتے ٹھنڈے ہاتھ۔ ابا ڈر گئے۔ آدھی عمر کے اکیلے پن کے بعد انہیں بیوی ملی تھی، وہ بھی ایسی کہ گائے بھینس کی طرح اس کی وجہ سے گھر کی روٹی ملتی تھی۔ اولاد نصیب ہوئی، اپنا وجود اہم لگنے لگا تھا۔ اگر اب اسے کچھ ہو گیا تو اماں کی حالت سے صاف ظاہر تھا کہ اگر تھوڑی دیر وہ اسی طوفان میں گری رہی تو ان کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ابا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ انہیں کیا کہے، بچی کو اس مصیبت سے کیسے نجات دلائیں۔ انہوں نے آخری کوشش کی۔ دیکھو، اگر بچی کو کچھ ہو گیا تو کچھ نہیں ہوتا، جب 9 مہینے اس کا کچھ نہیں بگڑا تو اب کیا نقصان پہنچے گا اسے؟ آخر تمہاری مرضی، اسے یوں ہی رہنے دو، ابھی سارا گاؤں ہمارا تماشا دیکھنے آتا ہوگا۔ ابا نے تنگ آ کر کہا، اسے مجھے دے دو، میرے راجا کو، یہ لو پیالہ، لیکن نہیں، تم اسے مت چھوؤ، بڑے سخت ہاتھ ہیں تمہارے۔ اماں پاگلوں کی طرح بڑبڑائی اور اس ننھے سے سانپ کو انہوں نے بچی کے جسم سے الگ کر کے پیالے میں رکھا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ ابا نے افسردہ نظروں سے گھبرائی ہوئی اماں کی جانب دیکھا، جو خود اپنی ذات کی پہچان، اپنی اولاد کو چھوڑ کر سانپ کو پیار کر رہی تھی۔ فی الحال ان کے حال پر چھوڑ کر ابا نے بچی کو سنبھالا۔ ابا کا خیال تھا کہ یہ وقتی جنون ہے، ذرا خالد سنبھلنے پر وہ خود ہی سانپ کو چھوڑ دے گی، یا پھر موقع پاتے ہی وہ خود اسے ٹھکانے لگا دیں گے، لیکن یہ ان کا خیال ہی رہا۔ نیم دیوانی ماں نے سانپ کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کی۔ وہ خود ہی بوند بوند دودھ اسے پلاتی اور اس طرح چھپا کر رکھتی کہ کہیں کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ دائی کی اطلاع پر سارا گاؤں ہی امٹ کر گھر آ گیا۔ اس قسم کے واقعات گاؤں والوں کی زندگی میں کافی اہمیت رکھتے تھے، لیکن اماں نے لوگوں سے کہہ دیا، اس سانپ کو کچل کر ہم نے مار ڈالا ہے۔ لوگوں کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ ابا مجھے سنبھالتے رہے، میرا ہر کام انہوں نے اپنے ذمہ لے لیا۔ دن بھر محنت کرتے، شام اور رات میرے کاموں میں مصروف رہتے۔ اماں اپنے راجا کی دیکھ بھال میں لگی رہتی۔ ان کی طبیعت ابھی تک نہیں سنبھلی تھی، دماغی حالت بھی نیم دیوانوں جیسی تھی، ہر وقت ابا کی نقل و حرکت کی نگرانی کرتی رہتی۔ سوتے وقت بھی چونکتی تھی کہ کہیں انہیں باخبر پا کر ان کے راجا کو مار ہی نہ دیں۔ ابا نے کئی بار نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، وہ چاہتے تھے کہ بیوی خوابوں کی دنیا سے نکل آئے اور اپنی پھول سی بچی کو سنبھال لے۔ اماں پر بھی کچھ کچھ ان باتوں کا اثر ہونے لگا تھا۔ اب وہ ان کی غیر موجودگی میں مجھے گود میں اٹھا لیتی، دودھ دیتی، لیکن راجا پر اب بھی مجھے ترجیح نہ مل سکی، جو کٹورے سے اب ایک پٹاری میں رہنے لگا تھا۔ اس کی نشوونما حیرت انگیز طور پر بڑی تیز تھی، اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ خود بھی سب کی نظروں سے چھپا رہنا پسند کرتا تھا۔ رات میں ایک آدھ بار اپنی پناہ گاہ سے باہر نکلتا، پھر خود ہی اس میں آ بیٹھتا۔ ابا اب بھی اس سے ناراض رہتے اور چاہتے تھے کہ کسی طرح بیوی کو راضی کر کے سانپ سے پیچھا چھڑا لیں۔ جو اماں میری جانب کھینچی چلی آ رہی تھی، ابا کا مطالبہ زور پکڑ رہا تھا کہ ہمیں اس مصیبت سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے۔ اماں کے پاس اس کے جواب میں آنسو کی دھاریں تھی۔
وہ اس بے بسی اور معصومیت سے ابا کی طرف دیکھتی کہ اس کا سر جھک جاتا۔ پھر ایک رات فیصلہ ہو کر ہی رہا۔ ہوا یوں کہ سوتے سوتے عادت کے مطابق جب ابا نے مجھے ٹٹول کر چادر اوڑھنا چاہی تو ان کا ہاتھ کسی نرم چیز سے چھو گیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھے اور لالٹین کی اونچی لو کر کے دیکھا تو اماں کا لاڈلا کنڈلی مارے میرے سرہانے بیٹھا دکھائی دیا۔ ابھی ابا کا ہاتھ اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اماں نے بجلی سی تیزی سے جھپٹا مار کر اسے اپنی گود میں چھپا لیا۔ ابا غصے سے بے قابو ہو گئے۔ اناب شناب بکتے ہوئے انہوں نے فیصلہ سنا دیا کہ اب یہ سانپ ہرگز یہاں نہیں رہ سکتا، ورنہ وہ اپنی بیٹی کو لے کر اسی وقت کہیں اور چلے جائیں گے۔ اماں کی ہمت بھی ٹوٹ سی گئی تھی۔ ڈوبتی ہوئی آواز میں انہوں نے شوہر کو سمجھانا چاہا، اتنے ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ راجا کے ابا یوں ہی جا کے بیٹھا ہوگا پیار سے اس کے سرہانے۔ پیار؟ کیسا پیار؟ ایک زہریلے سانپ اور میری بیٹی کا کیا رشتہ؟ ابا جھنجھلا کر بولے۔ کیوں وہ اس کی بہن نہیں کیا؟ اماں نے یاد دلایا۔ پاگلوں جیسی باتیں نہ کر، کیسی بہن؟ کہاں کا بھائی؟ تو نے پانی میں سانپ پی لیا ہوگا جو کہ بچی کو جا ٹمٹا۔ وہ تو خدا نے خیر کی، اس معصوم کی جان بچ گئی۔ نانا الزام مت لگاؤ، بے زبان پر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اب میں کچھ سننا نہیں چاہتا تو اس کی ایسی حمایتی ہے تو اپنا بوریا بستر اٹھا اور اس کے ساتھ کہیں چلی جا۔ ابا کا اکھڑ پن لوٹ آیا۔ اماں گھر چھوڑتی تو کس کے بھروسے پر؟ اس کے بھروسے پر جو خود ان کا محتاج ہے۔ پھر جب شوہر کوئی رشتہ ماننے کو تیار نہ تھا تو بھلا دنیا والے اس انوکھے ماں بیٹے کو کیسے جینے دیتے؟ یہی سوچ کر اپنا گھر اور اپنی جان بچانے کی خاطر سینے پر سر رکھ کر اماں اس بات پر راضی ہو گئی کہ ان کے راجا کو کہیں دور جنگل میں چھوڑ دیا جائے۔ شوہر پر اتنا اعتماد نہیں تھا کہ اپنے راجا کو اس کے حوالے کر دیتی۔ ابا نے مجھے اٹھایا اور اماں نے پٹاری سنبھالی اور راتوں رات اسے دور کہیں چھوڑ کر پلٹ آئے۔ کئی دن تک تو اماں کھوئی کوئی رہی کہ جیسے سچ مچ ان کا بیٹا ان سے جدا کر دیا گیا ہو۔ پھر ابا نے دل جوئی کی۔ کچھ میری مصروفیت میں الجھ کر انہیں تھوڑا بہت صبر آ ہی گیا۔ اس واقعے کے 2 ماہ بعد کی بات ہے کہ میں صحن میں بیٹھی پتھروں سے کھیل رہی تھی۔ اماں میری طرف پیٹ کیے کپڑے دھو رہی تھی۔ ابھی میں نے بولنا شروع نہیں کیا تھا لیکن ہنسی اور وہ بھی کہکہے سے ملتی جلتی آواز اماں کے کانوں میں پڑی تو انہوں نے پلٹ کر دیکھا کہ ان کا راجا ناگ میرے ننھے منے وجود کے پاس کنڈلی مارے بیٹھا ہے۔ اس کا نرم نرم وجود جیسے مجھے گدگدا رہا تھا، جس سے میں بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ اماں کپڑے چھوڑ چھاڑ کر میری طرف لپکی تو اس نے دھیرے سے مجھے چھوڑ کر اماں کے پیروں میں بل ڈال دیے اور پھن اٹھا کر ان کے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اماں کی آنکھیں خوشی سے چھلک گئی۔ وہ یہ کہتی ہوئی بے اختیار اس پر ہاتھ پھیرنے لگی، ارے تو ٹھیک تو ہے بیٹا، اپنی بدنصیب ماں کو بھولا تو نہیں؟ ماں بیٹی کا یہ ملاپ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ اپنا سر اماں کے پیروں سے رگڑ رگڑ کر شوں شوں کی آوازیں نکال رہا تھا اور ماں کا بس نہیں چلتا تھا کہ اٹھا کر اسے اپنے سینے سے لگا لیتی۔ ان کے منہ سے بے ربط جملے نکل رہے تھے، میرا بیٹا کہاں تھا تو اتنے دنوں تک؟ پلٹ کر خبر بھی نہ لی تو نے کہ تیری دکھیاری ماں تیرے بغیر کتنی اداس ہے؟ اس کی شوں شوں رک گئی، سر جھک گیا جیسے اپنی غلطی پر سچ مچ شرمندہ ہو۔ پھر تو یہ آئے دن کا معمول بن گیا۔ ابا کی غیر حاضری میں وہ اچانک کہیں سے نمودار ہوتا، اماں سے لپٹتا اور مجھ سے کھیلتا اور پھر خاموشی سے چلا جاتا۔ مجھے کھلونے نصیب نہیں تھے، یوں ہی مٹی پتھروں سے دل بہلاتی تھی۔ اب خدا نے جیتا جاگتا کھلونا مجھے دے دیا تھا۔ میں بڑی خوش تھی۔ پھر ایک دن ابا نے دیکھ لیا، وہ گھبرا کر اسے مارنے دوڑ پڑے مگر اماں پیروں سے لپٹ گئی۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگ پڑی۔ شور شرابہ اور افراتفری میں وہ کھسک گیا لیکن ابا کا سارا غصہ بیوی پر اترا۔ برسوں بعد اماں کو اتنی بے دردی سے مار پڑی تھی کہ اگلی پچھلی کسر نکل گئی تھی۔ ابا اب کوئی رعایت دینے کو تیار نہ تھے۔ کھڑے کھڑے انہوں نے فیصلہ سنا دیا، آئندہ اگر یہ موذی سانپ پھر گھر میں دکھائی دیا تو 3 لفظوں کے ساتھ وہ سدا کے لیے چھٹی کر دیں گے۔ ہر عورت کی طرح اماں کے لیے بھی یہ دھمکی موت کا پیغام تھی، جس کے بعد ان کی کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبان تالو سے چپک کر رہ گئی۔ کئی دن خاموشی سے گزر گئے۔ اماں بہت اداس تھی۔ وہ پہرو خاموش بیٹھی، نہ جانے کیا کیا سوچ سوچ کر ٹھنڈی آہیں بڑھتی رہتی۔ ابا کے چڑچڑے پن نے گھر کے ماحول کو اور بھی خراب کر دیا تھا۔ اپنا پیارا بھائی بچھڑ جانے پر میرا دل بھی ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔
پھر اچانک ہی وہ آ گیا۔ اماں خوشی سے بےتاب ہو کر اس کی طرف لپکی، لیکن فوراً ہی سہم کر رک گیا۔ مجھے بھلا کیا خوف تھا۔ ہنستے اور کہکہے لگاتے ہوئے اس کا استقبال کیا تو اماں کی بھی ہمت بندھی، مگر کچھ دیر بعد ہی انہیں ابا کی دھمکی یاد آ گئی۔ دکھی دل اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ انہوں نے اپنے راجا بیٹے کو چلے جانے کا اشارہ کیا، پھر خود پکڑ کر صحن کی نالی کی طرف لے گئی اور بولی، یوں دندناتے ہوئے نہ آیا کر بیٹا، سبھی تیرے دشمن ہیں۔ کسی کی نظر پڑ گئی تو خدا جانے کیا ہو جائے، تو یہاں سے چپ چاپ چلا جا اور اب کبھی مت آنا، میں تجھے یاد کرتے کرتے مر جاؤں گی۔ جا بیٹا، تیرا خدا حافظ۔ وہ اپنا سر جھکائے ہوئے نالی سے باہر نکل گیا۔ میں پھر اکیلی رہ گئی۔ وقت گزرتا گیا۔ اماں کو اب مستقل چپ لگ گئی تھی۔ ابا لاکھ باتیں کرتے، ادھر ادھر کی سناتے، مگر اماں کے پاس سوائے ہوں ہاں کے اور کوئی جواب نہ تھا۔ اس بے بسی میں وہ جھلا جاتے، اماں کی معمولی غلطیوں اور لاپرواہیوں کو نمک مرچ لگا کر مجھ سے بیان کرتے ہوئے سنبھالنے سے پہلے کے سارے واقعات اور راجا کی ساری داستان میں نے انہی سے سنی تھی۔ ارے بیٹا، میں تیرا خیال نہ رکھتا تو یہ پاگل عورت تجھے مار ہی دیتی۔ ایسے ہی اداس گسے ہوئے ماحول میں رہ کر کئی سال بیت گئے۔ اب میں عمر کے اس دور میں تھی جب ماں باپ کی محبت سے ہٹ کر دل کچھ ڈھونڈنے لگتا ہے۔ کھوجتے، تلاش کرتے اور سپنوں کے جال بنتے اس تسلسل میں مصروف ہو کر بھیا میرے دماغ سے اتر گیا۔ پھر گھر میں میری شادی کی باتیں ہونے لگی، وہ بھی گاؤں کے اس لڑکے سے جو کئی لڑکیوں کی آنکھوں میں بسا ہوا تھا۔ میری خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ جہیز کے لیے جوڑے، برتنوں کی آوازیں، کانچ کی چوڑیوں کی کھنک اور پائر کی چھنکار مجھے مست کر دیتی۔ ابا بھی بڑے خوش تھے۔ اب وہ یوں تیز تیز چلنے لگے تھے جیسے پھر سے جوان ہو گئے ہوں۔ ایک اماں تھی جو ہنستے ہنستے ایک دم خاموش ہو جاتی اور چور نظروں سے صحن میں نہ جانے کیا ڈھونڈنے لگ جاتی۔ شاید ان کی ممتا کی پکار تھی کہ ایک دن ابا میرے زیور بنوانے شہر گئے ہوئے تھے کہ اچانک وہ ناگ چلا آیا۔ اماں کا وہ لاڈلا بیٹا تھا، ایک دم چوڑا، پھن پھلائے کھال اور رنگینیوں کی طرح چمکتی آنکھیں۔ اس نے آتے ہی اماں کے قدموں میں اپنا سر ڈال دیا۔ اماں جہاں کی تہاں رہ گئی۔ خوشی نے ان کی حالت خراب کر دی اور اب وہ نہ ہنس رہی تھی نہ کچھ بول رہی تھی، مگر چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ جیسے اندر ہی اندر کوئی طوفان آ گیا ہو۔ میں نے بھاگ کر صحن کا دروازہ بند کر دیا، کیونکہ شادی کے گھر میں لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ کوئی اسے دیکھ لیتا تو پتہ نہیں کیا ہنگامہ برپا ہو جاتا۔ پلٹی تو دیکھا کہ اماں اپنے تھرتھراتے ہاتھ اس پر پھیر رہی تھی۔ آنکھوں میں خوشیوں کے چراغ جلائے وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، میں جانتی تھی کہ تو ضرور آئے گا۔ بھلا بہن کی شادی بھائی کے بغیر ہو سکتی ہے؟ کب سے تیری راہ تک رہی تھی۔ بیٹا کہاں رہ گیا تھا تو؟ بے مروت اس کے نتنوں سے شو شو کی آوازیں نکلنے لگی، جیسے اتنے دنوں کی غیر حاضری پر شرمندہ ہو کر اس کی وجہ بتا رہا ہو۔ دیر تک ماں بیٹے ایک دوسرے میں گمسم رہے، پھر اس نے میری طرف دیکھا اور آگے بڑھ کر میرے دونوں پیروں میں بل ڈال دیے۔ ارے چھوڑ مجھے، میں گر جاؤں گی۔ بچپن کی وہ شوق ہنسی پھر سے فضا میں بکھر گئی۔ اماں آنسو بہاتی بہن بھائی کا یہ ملن دیکھ رہی تھی۔ آج انہیں ابا کا بھی خوف نہیں تھا، شاید وہ اس خوف کو نہیں بھولا تھا۔ مختصر ملاقات کے بعد وہ نالی کی طرف بڑھا تو جیسے اماں کو ہوش آ گیا۔ جا رہا ہے؟ بس اتنی جلدی؟ وہ بے تابی سے آگے بڑھی۔ پھر کب آئے گا؟ جمعے کو تیری بہن کی شادی ہے۔ پھر ان کی آواز بھرا گئی۔ یہ کیسا ناتا ہے؟ تجھے میں نے اپنی کوکھ سے جنم دیا، پھر دنیا اس رشتے کو کیوں نہیں مانتی؟ کیسے کیسے ارمان تھے دل میں کہ بیٹا ہوگا تو میرا دل بھر جائے گا، سکھ دے گا، بڑھاپے کا آسرا بنے گا، لیکن کچھ بھی تو نہیں ملا۔ ارے راجا بیٹا، تو مجھے چھاؤں نہ دے سکا، بہن کو ڈولی میں نہ بٹھا سکا، تو کیا اسے کوئی تحفہ بھی نہیں دے گا؟ وہ سوچے گی نہیں کہ میرا بھائی کیسا ہے جس نے کوئی رسم بھی نہ نبھائی؟ وہ اور نہ جانے کیا کیا کہتی کہ دروازے پر کھٹکا ہوا جس نے انہیں حقیقت کی دنیا میں کھینچ لیا، اور راجا بیا بھی جھٹ سے نالی پار کر گیا۔ ناگ بھیا کو گئے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ اماں بڑی پریشان تھی۔ اماں کو ہر وقت بھیا کی فکر رہتی تھی، نہ جانے میرا بچہ کس حال میں ہوگا۔ رات 8 بجے کا ٹائم تھا۔ کمرے میں 2 چارپائیاں بچھی تھی، ایک پر ابا، دوسری پر اماں اور میں تھی۔ ابا میری شادی کی باتیں کر رہے تھے اور ساتھ ہی مجھے مستقبل کے لیے نصیحت بھی کر رہے تھے۔ اماں خاموش تھی کہ اتنے میں ابا اماں سے مخاطب ہوئے،
ارے نیک بخت، میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل تو کچھ زیادہ خاموش اور فکر مند رہنے لگی ہے۔ شادی کا گھر ہے، ہنس بول، دھوم دھڑکا کر، اور اگر تجھے اس موزی کی یاد آ رہی ہے تو اسے تو بھول جا، وہ موزی تھا۔ اچھا ہوا کہ اس سے ہماری جان چھوٹ گئی، کسی دن بھی اس سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا تھا۔ میرا تو خیال ہے کہ جنگل میں وہ اچھا وقت بتا رہا ہوگا اور تو اس کے غم کو سینے سے لگا بیٹھی ہے۔ چند دن میں مہمان آئیں گے اور تجھے اس حال میں دیکھ کر کیا خیال کریں گے؟ تو اسے بھول جا۔ کمرے میں لالٹین کی روشنی پھیلی تھی، موسم نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ سرد تھا کہ اتنے میں زبردست پھنکار سنائی دی۔ اس آواز کو سنتے ہی ہم دونوں ماں بیٹی نے سمجھ لیا کہ ناگ بھیا کمرے میں موجود ہیں اور ابا کی حالت دیدنی تھی۔ اچانک جیسے ان پر بدحاسی طاری ہو گئی تھی، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی کہ اتنے میں کمرے کے کونے میں دھواں اٹھا، اور جب دھواں چھٹا تو اس جگہ ایک بہت ہی خوبصورت اپنی مثال آپ نوجوان موجود تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ پھر بولا، آپ لوگ گھبرائیں نہیں، میری بات غور سے سنیں۔ نوجوان کو دیکھ کر اماں اور میں بھی گھبرا گئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں تھا کہ اس حالت میں وہ نوجوان ہمارے سامنے آیا ہو۔ پھر اس کی آواز سنائی دی، آپ لوگ بالکل بھی نہ گھبرائیں، اور ابا آپ خاص طور پہ اپنے دل کو قابو میں رکھیں۔ اماں، میں آپ کا بیٹا ناگ راجا ہوں، میری باتیں اب سب غور سے سنیں۔ اماں، یہ اس رات کی بات ہے جس رات آپ ابا سے بیٹے کی خواہش کے لیے جن الفاظ میں اپنی خواہش بیان کر رہی تھی، آپ کو بالکل یقین تھا کہ اس مرتبہ بیٹا ہی ہوگا، اور دل میں کافی ساری باتیں کر رہی تھی کہ ہمارا بیٹا ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ اس وقت میں غائب حالت میں اس جگہ موجود تھا۔ آپ کی باتیں سن کر میرا دل بھر آیا۔ پھر میرے دل میں آیا کہ میں ضرور آپ دونوں کے بڑھاپے کا سہارا بنوں گا۔ وقت گزرتا رہا اور میں لمحہ لمحہ آپ کی خبر گیری کرتا رہا، اور پھر وہ وقت آیا جب بچے کی پیدائش ہونی تھی۔ رات کا وقت تھا، لالٹین کی روشنی میں سارا معاملہ ہو رہا تھا، اور پھر بچی کی پیدائش ہوئی۔ وہی لمحہ میرے لیے اہم تھا، چونکہ میں غائب حالت میں تھا، مجھ پر کسی کی نظر نہیں پڑی تھی۔ میں نے فوراً ایک بالش کے برابر سپولیے میں ڈھال لیا اور بچی کی پشت سے چپک گیا۔ اماں اور دائی سمجھی کہ میں 9 ماہ پیٹ میں رہا ہوں۔ میرے لیے اماں کی محبت بے مثال تھی۔ اماں نے مجھے سینے سے لگا لیا تو میرے دل میں اماں کی محبت اور زیادہ جڑ پکڑ گئی، لیکن میرے لیے ابا کے دل میں نفرت ہی رہی۔ یہ میری ذات سے ہر پر خوفزدہ ہوتے رہتے تھے۔ خیر، یہ بات اپنی جگہ حقیقت بھی ہے کہ انسان ایک سانپ سے ہمیشہ خوفزدہ رہتا ہے، اور ابا کی اس بات سے میں نے کبھی برا نہیں منایا۔ در حقیقت یہ ہے بھی تو حقیقت۔ وقت گزرتا رہا، لیکن میں اماں، آپ اور بہن سے خفیہ طور پر ملتا رہا۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہن جوان ہوتی گئی۔ اماں، آپ نے جو خواہش کی، اب اس کو پورے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ میں حقیقت میں آپ لوگوں کے بڑھاپے کا سہارا بنوں گا، یعنی آپ کے قدموں میں اتنا دھن دولت رکھ دوں گا کہ آپ کا بڑھاپا آرام و سکون سے کٹ جائے۔ اور ساتھ ہی بہن کے لیے بھی کچھ سوچ رکھا ہے۔ میں کون ہوں، کیا ہوں، اسے بھول جائیں، یہ راز ہی رہے تو اچھا ہے۔ بھیا کی نظریں اب ابا پر مرکوز ہو گئی۔ ابا سر جھکائے ساری باتیں سن رہے تھے۔ ابا اپنی جگہ ساکت ہو گئے تھے۔ اماں کی خوشی دیدنی تھی۔ پھر بھیا کی آواز سنائی دی، ابا اب تو آپ کو مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا، کیونکہ آپ کو موزی سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اب آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ سن کر ابا کے ہونٹوں پر جنبش ہوئی۔ ناگ راجا، یہ تو حقیقت ہے نا کہ انسان سانپ سے ڈرتا ہے، اور میں بھی تو ایک انسان ہی ہوں، اور میرا ڈرنا فطرتی بات ہے۔ ابا کی بات سن کر وہ بولا، آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور ایسا ہونا فطری عمل ہے۔ خیر، گزرے وقت کو خریدنے سے کوئی فائدہ نہیں، گئے وقت کو بھولنا اچھا ہے۔ اماں بہت اچھی ہیں، اب اپنی ذات سے زیادہ مجھے چاہتی ہے، آپ تا حیات مجھے یاد کرتی رہیں گی۔ میری دعا ہے کہ میری بہن سدا خوش رہے۔ ابا کل میں دوپہر کے وقت آؤں گا، اس کا ذکر کسی سے بھی نہ کرنا، بلکہ بھول کر بھی میری ذات اور واقعات کا تذکرہ کسی سے نہ کرنا۔ میں آپ لوگوں کے علاوہ کسی اور کو نظر نہیں آ سکتا۔ کل جب میں آؤں گا تو اس وقت بھی کسی کو نظر نہیں آؤں گا۔ ابا میرے ساتھ چلنا، جہاں پہاڑیاں ہیں، کچھ چیزیں ہیں وہ میں تحفے میں دوں گا، بلکہ بتا ہی دوں، وہ قیمتی سونے اور ہیرے کے زیورات اور کچھ ہیرے ہوں گے۔ انہیں آہستہ آہستہ حسب ضرورت فروخت کر کے زندگی عیش و آرام سے گزارنا، اور ہاں، میری بہن کو جہیز میری طرف سے اتنا دینا کہ لوگوں کی آنکھیں حیران ہو جائیں، بلکہ آپ کے پاس موجود
جو دولت ہوگی وہ اسی کی ہوگی۔ اماں کل کی بات میں کبھی بھی نہیں ملنے آؤں گا، وجہ یہ ہے کہ کل رات میں یہاں سے بڑا دور چلا جاؤں گا اور میری واپسی کبھی بھی اس علاقے میں نہیں ہوگی۔ جب میری یاد آئے تو میرے حق میں دعا کرنا، آپ لوگ مجھے بہت یاد آئیں گے، اماں، بہن اور ابا۔ اب میں چلتا ہوں، کل دوپہر کے وقت آؤں گا۔ اس بات اور میری ذات کا کسی سے بھی ذکر نہ کرنا برائے مہربانی، بلکہ یہ راز آپ لوگ اپنی زندگی کے ساتھ ہی لے جانا، یہی بہتر ہوگا۔ اور پھر بھیا کے گرد گاڑا گاڑا دھواں پھیلا، اور جب دھواں چھٹا تو بھیا موجود نہ تھا۔ ابا ابھی اچنبے میں تھے۔ ابا ہم ماں بیٹی کو ایک تک تکے جا رہے تھے کہ اتنے میں اماں بولی، میرا بیٹا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ میری ممتا کی دعا ہے کہ وہ سدا خوش و حرم رہے۔ اور اماں کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اماں کو دیکھ کر میں بولی، اماں اب ہم اس کے حق میں دعا ہی کر سکتے ہیں، ہمارا اپنا جو ہے۔ خیر شام ہوئی اور شام کے بعد رات کا اندھیرا ہر سو چھا گیا۔ اماں نے سسکتے بلکتے کھانا پکایا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم ایک ہی کمرے میں بیٹھ گئے۔ اماں، ابا اور میں تینوں اسی کے متعلق باتیں کرتے رہے۔ باتیں جو تھی کسی طور پر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ باتوں باتوں میں صبح ہو گئی۔ ہم رات بھر کے جاگے پڑے تھے، مگر خوشیوں نے ہم تینوں کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ ہمیں نیند کا بالکل احساس نہ تھا۔ ہم ناگ راجا کی خوشیوں اور صحت و تندرستی کے لیے دعا گو تھے۔ خیر حسب وعدہ وقت مقررہ پر ناگ بھیا آ گیا۔ اس وقت وہ سامنے دروازے سے آیا تھا، بقول اس کے کہ وہ کسی کی نظر میں نہیں آئے گا۔ وہ اماں کے گلے لگ گیا۔ اماں نے اسے بڑا پیار کیا اور اس کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ پھر وہ ابا کے گلے لگا۔ اس کے بعد مجھے گلے لگا کر لمبے لمبے سانس لیتا رہا۔ پھر میرے سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا دعائیں دیتا رہا۔ پھر اپنے گلے سے مجھے الگ کر کے اماں سے بولا، اماں میں جا رہا ہوں، آپ لوگوں سے جدا ہو کر میں بہت بے چین رہوں گا، مگر ایسا ہونا ہے۔ میں کبھی نہ آنے کے لیے جا رہا ہوں، بس اماں یہیں تک ہم سب کا ساتھ رہا، میرے لیے آپ سب دعا ضرور کرنا۔ پھر ابا سے مخاطب ہوا، ابا جلدی چلیے، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ جو تحفہ دوں گا اس سے آپ لوگ پوری زندگی عیش و آرام کرنا۔ اور یہ بول کر پھر ایک مرتبہ اماں کے گلے لگا اور مجھے بھی گلے لگا کر پیار کیا۔ اس کی آنکھوں میں اب نمی تہ رہی تھی اور پھر ابا کے ساتھ وہ دروازے سے نکلتا چلا گیا۔ اماں کی آنکھیں ساون بھادو کی طرح برسنے لگی اور میں بھی رو رہی تھی۔ ابا کوئی 2 گھنٹے بعد واپس آئے۔ وہ ایک گٹھری اٹھائے ہوئے تھے۔ اندر آ کر ابا سیدھے کمرے میں گئے اور اماں کو آواز دی تو اماں جھٹ کمرے میں آئی اور اماں کے پیچھے میں بھی لپکی۔ مجھے دیکھ کر ابا بولے، جلدی سے باہر کا دروازہ بند کر کے چٹہنی لگا دے۔ میں بھاگی ہوئی گئی اور جلدی سے دروازہ بند کر کے چٹہنی چڑھائی اور واپس آ گئی۔ ابا نے چارپائی پر گٹھری رکھی ہوئی تھی۔ ابا نے جب گٹھری کھولی تو ہماری آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ گٹھری میں سونے اور ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے اور الگ سے بھی ہیرے جواہرات تھے۔ ہم تینوں اچنبے سے زیورات دیکھتے رہے۔ پھر ابا اماں سے بولے، جلدی سے اسے صندوق میں چھپا دے اور خبردار بھول کر بھی کبھی کسی سے ذکر نہ کرنا۔ اس کے بعد پھر ابا بولے، وہاں پر بھی وہ میرے لگ کر باتیں کرتا رہا اور ایک بار پھر وہ بولا، ابا مجھ موزی کو معاف کر دینا، کیونکہ میری ذات سے آپ کو تکلیفیں پہنچتی تھی، اور وہ چلا گیا۔ اماں جب تک زندہ رہی اسے صبح شام بلکہ ہر پل یاد کرتی تھی اور اکثر ناگ بھیا کی یاد میں اماں کی آنکھیں نم ہو جاتی تھی۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ ہمارا ناگ بھیا جہاں بھی رہے خوش رہے۔